बढ़ाते ही रहा, आगे ही बढ़ते रहे, कभी मोड़ कर नहीं देखा। अभी दूर ना जाए, 17 रमज़ान जो गुजरा है उसकी तारीख आप उठा कर देखिए। 17 रमज़ान ये बदर का दिन है, गज़वतुल कुबरा इस्लाम ने इसे नाम दिया। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फैसला कुन जंग है। ये कैसे वजूद में आई? इसकी इब्तिदा यही हुआ कि अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला की इबादतों पर जमे, और अल्लाह ताला की इबादतों में से एक इबादत जिहाद नाफिज हुई। वक़्तुलूहुम हैसु अक़िफ़्तुमूहुम व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फ़ितनतुन व यकूना अद-दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन। जिहाद की आयतें नाफिज हुई। ये अल्लाह ताला का एक हक और आ गया सहाबा पर, निकलो, नहीं निकलते तो तुम्हारी नस्लें बददीन रहेगी। आज हमारे सरों पर टोपियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मस्जिद में बैठे हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की नेमतें फज़ीलतें हमारे सामने हैं, मज़ीद अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सहाबा उस वक्त तो ना निकले होते तो हम में से मुश्किल था कि किसी तक दीन पहुंचता। ये सहाबा का हम पर एहसान है। और सहाबा किसके लिए निकले? सहाबा अल्लाह ताला के हक़ को पूरा करने के लिए निकले कि अल्लाह ताला का हक़ है, इतनी नेमतें हमने खाई, अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसमान बिछाए, ज़मीन बिछाई, गल्ले जायदाद हमारे लिए निछावर किए, कुछ तो हम पर हक़ है अल्लाह का। अल्लाह का हक़ ये है कि निकलो, निकलो, जाओ, मुस्तक़बिल सामने रखो। एक बड़ी कौम आगे आने वाली है। अगर आज तुम जिद्दोजहद मेहनत नहीं करते तो याद रखना, इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी जमात मुर्तद होगी। 17 रमज़ान जुमा का दिन, 624 ईस्वी मार्च का सख्त गर्मी का दिन, निकल पड़े सहाबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313, 314 या एक रवायत के मुताबिक 317 सहाबी को लेकर निकले अल्लाह ताला का हक़ पूरा करने के लिए। कुल्ली तौर पर ऐलान नहीं था कि चलो, ऐलान ये था कि उस वक्त मक्के से अबू सुफियान का एक काफ़िला निकला, मुल्क शाम रवाना हुआ और बड़ी माल और दौलत लेकर चला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि अबू सुफियान इतने इतने माल लेकर चला है। उस वक्त तो इस्लाम को माल और दौलत की ज़रूरत थी, ताकत की ज़रूरत थी, असबाब की ज़रूरत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ऐलान किया कि जिसे निकलना है निकलो, चले हमारे साथ। हो सकता है अल्लाह ताला इस काफ़िले के ज़रिए से हमें माल गनीमत अता कर दे। कुल्ली तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़त्ल और क़िताल का ख़ुरैज़ी का ऐलान नहीं किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस वक्त तक, अब तक इस बात का इल्म नहीं है कि हम निकल किस लिए रहे हैं और आगे होता क्या है। आपके साथ सहाबा निकले, इसीलिए कुछ सहाबी ऐसे भी थे जो गज़वतुल बदर में शरीक नहीं हो पाए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी नहीं करार दिया था, बस कहा था कि चलो माल गनीमत हासिल करना है। उधर अबू सुफियान निकला मुल्क शाम से मक्का की तरफ। अपने साथ उसने 70 ऊंट पर 50,000 सोने के दीनार लेकर चला, जिसकी कीमत हिंदुस्तान के एतबार से 262 किलो सोना, इतनी मालियत लेकर अपने साथ चला। ये कुफ़ार मक्का की आमदनी थी। और इतनी बड़ी दौलत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ उसके साथ 40 आदमी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अगर ये माल और दौलत माल गनीमत के ज़रिए से हम तक हासिल हो जाए तो इस्लाम इंशाअल्लाह ताला से तरक्की करेगा।
اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، مقام زعفران تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ دو صحابی طلحہ بن عبید اور سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو روانہ کیا، کہا کہ جاؤ آگے کی صورتحال معلوم کر کے آؤ۔ دو صحابی گئے، ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا، مشکیزے میں پانی بھرے، اللہ اٹھائے۔ ادھر دوسری طرف ابو سفیان چالاک تھا، ہوشیار تھا، اسے پتا تھا کہ مکے کے راستے پر خطر ہے، پر امن نہیں ہے، اور مدینہ والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی آپشن ہو سکتا ہے۔ چالاک تھا، اس نے خطرے کو بھاپ لیا۔ بھاپنے کے بعد فوراً اس نے اپنے ایک خادم زمزم بن عمرو کو روانہ کیا مکہ المکرمہ کی طرف۔ وہ مسلسل دوڑ دھوپ کر کے مسلسل چلتا رہا اور مکہ المکرمہ پہنچا، زمزم، اور اس نے مکہ والوں کو یہ اطلاع دی۔ اور اس وقت دستور یہ تھا کہ اگر کوئی ہنگامی صورت میں جنگ کی کسی صورت کی اگر اطلاع گاؤں والوں کو دینا ہے تو سب سے پہلے جو پیغام پہنچانے کے لیے نکلتا تھا تو وہ اپنے جانور کی ناک چیر دیا کرتا تھا کہ تاکہ کہیں رکے نہ، مستقل بھاگے۔ دوسرا دستور یہ تھا کہ اپنے گریبان اکھاڑ دیا کرتا تھا اور اپنی صورت عجیب بنا کر وہ چل دیا۔ مستقل دوڑ دھوپ کے بعد پہنچا مکہ المکرمہ، اپنی اسی سواری پر کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ قافلہ یعنی قافلہ بچاؤ مکے والوں، تمہارے مال و دولت عنقریب لٹ جائے گی۔ سارے مکہ کے سردار سارے لوگ جمع ہوئے، اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی نکل چکے ہیں تمہارے مال و دولت ہڑپنے کے لیے۔ وہ دن ایسا تھا کہ 70 سے زیادہ یہ قریش کے سردار اس میں شامل ہوئے، اور وہ دن ایسا تھا کہ کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا کہ جس میں سے کوئی ایک آدمی وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اللہ و رسول کے خلاف جنگ لڑنے کی تیار نہ ہوا۔ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ نکل سکا تو اپنی مجبوری کو سامنے رکھ کر خود تو نہیں گیا لیکن اپنے بدلے میں کسی نہ کسی کو ضرور بھیجا۔ ابو جہل بدبخت یہ غزوۃ البدر میں شریک نہیں ہوا، تو شریک تو نہیں ہوا لیکن اس نے اپنے قرض دار کو شریک کیا کہ میں نہیں جاتا ہوں، میرے بدلے تو جا، لیکن جا تاکہ ہماری تعداد کم نہ پڑے۔ اس قافلے کا سربراہ ابو جہل تھا، وہ لے کر چلا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا کہ ابو سفیان نے اس طریقے کی حرکت کی اور مکہ المکرمہ سے ابو جہل کی نیابت میں ہم سے قتل و قتال کے لیے ایک قافلہ نکل چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام زعفران پر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کیا، ان کے سامنے بات رکھی کہ ہمارا ارادہ تو قتل و قتال کا نہیں تھا، لیکن اب صورت حال ایسی پیش آئی کہ اگر اب ہم قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو کفار مکہ یہ سمجھیں گے کہ اب ہم سے بڑا باروب طاقتور کوئی نہیں، اور امکان ہے ہمارا پیچھے ہٹنا یہ امت کے لیے نقصان دہ ہو، یہ مدینے والوں کے لیے نقصان دہ ہو، یہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہو۔ لیکن قرآن کریم نے ایک چیز یہ کہی کہ اس وقت دو جماعت ہوئی مسلمانوں میں، ایک مسلمان وہ جو لڑنے کے لیے تیار ہوئے، ایک مسلمان وہ کہ خون ریزی کو سن کر ڈل گئے، دہل گئے، خوف کھا گئے۔ قرآن کہتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، ایک فریق ایک جماعت اور ڈر گئی، خوف کھا گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاپ لیا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کروایا کہ صحابہ مجھے مشورہ دو، کیا کرنا ہے، آگے کوچ کرنا ہے کہ واپس چلنا ہے۔ مہاجرین میں سے 3 صحابی کھڑے ہوئے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے،
اور بڑی پرجوش تقریر کی اور امت کو ابھارا، چلو آگے چلتے ہیں۔ ابوبکر صدیق بیٹھے، عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، کفار کو لڑکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہوئے۔ عمر بن خطاب بیٹھے، مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی عمدہ تقریر کی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے، آپ اس راہ پر رواں دواں ہو جائے، اور ہرگز خدا کی قسم ہم آپ سے وہ جملہ نہیں کہیں گے جو جملہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تو اب تیرا رب جاؤ، لڑو کٹو، ہم تو یہیں بیٹھنے والے۔ مقداد بن عمرو نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ آگے بڑھے، اس کا رسول آگے بڑھے، اس کے ساتھ ہم بڑھیں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ جاؤ سمندروں کو عبور کرو، ہم مڑ کر نہیں دیکھیں گے، ہم سمندروں کو چیرتا ہوا آگے چلے جائیں۔ بڑی پرمغز تقریر کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دعا دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ابھی بھی بس مردہ تھا، اس لیے کہ 3 صحابی کھڑے ہوئے ایک کے بعد دیگرے، اور تینوں یہ مہاجر تھے، اور 313 میں مہاجرین کی تعداد 3 روایتوں کے مطابق، پہلی روایت میں 82 مہاجر تھے، دوسری روایت کے مطابق 83 مہاجر تھے، اور تیسری روایت کے مطابق 86 مہاجر تھے، یعنی 313 میں 86 مہاجر، جن کی تعداد تھوڑی کم معلوم ہو رہی ہے، اکثر تعداد یہ انصار کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ مہاجرین تو تیار ہیں لیکن تھوڑے ہیں، اکثر جنگ کا بوجھ تو انصار پر ڈالنا ہے، اگر انصار ہی نہ اٹھے تو پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو اور ساروں کے نیابت کر کے اور یہ کہیں کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انصار میں سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو بھاپا، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے تعاون کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں سعد، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم تو ہاں کہو۔ پھر حضرت سعد بن معاذ نے بھی وہی تقریر کی، ملتی جلتی جو حضرت مقداد نے کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیار ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ برم رمات تک ہم 2 گھوڑے دوڑا دیں، اللہ کی قسم ہم پیچھے مڑ کر مدینے کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ کفار کے جھٹے میں گھس جائے، اللہ کی قسم ہم اپنے بیوی بچوں کو پہلے ہی ودوا کر دیں گے، پہلے ہی یتیم کر دیں گے۔ آپ آگے بڑھیں۔ یہ تقریر سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خوش ہوئے، آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میرے صحابہ اب کوچ کرو، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اہمیت سنو، جب بندے کے اندر ایمان جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، عبادتوں کی قوت آتی ہے، تو پھر بندہ چاہے کیسے ہی اللہ کا حق ہو اسے پورا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہر سانس کا حق ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ادا کریں، اس لیے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں دنیا میں رہو لیکن ہمارا حق بھی تو پورا کرتے رہو، صرف تم ہی اپنا فائدہ دیکھو تو کیسے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم حق ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کریں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی علو شان اور بڑھیں گی، یا اللہ تعالیٰ کی ذات اور بڑھیں گی، یا اللہ تعالیٰ کا رتبہ اور بڑھے گا۔ یا اگر ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں نہیں کرتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی شان گھٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی علو شان گھٹ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، ہم عبادتیں کریں ہمارا فائدہ، نہ کریں ہمارا نقصان، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان و فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال واقعہ مختصر کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ ادھر کفار مکہ میں 2 گروہ ہوئے، عتبہ اور ابو جہل۔
عتبہ کہنے لگا کہ چلو یار بس کرو، جانے دو، ہمارا قافلہ تو بچ کر چلا گیا۔ سفیان نے یہ کیا تھا، ابو سفیان نے جب اسے خطرہ محسوس ہوا تو جس طرف سے وہ جانا چاہتا تھا اور جس طرف بدر پڑتا تھا تو اس بدر کو چھوڑ کر اور کٹتا ہوا وہ اس طرف سے پیچھے سے چلا گیا، گویا کہ مکہ کا قافلہ محفوظ ہو گیا۔ جیسی محفوظ ہوا ابو سفیان نے اپنے قافلے کفار والوں کو اطلاع دے دی کہ ہم محفوظ ہو گئے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو اس وقت کفار مکہ میں دو گروہ ہوئے، ایک ابو جہل کا، ایک عتبہ کا، عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے کہ چلتے ہیں، ہمارا مقصد ہی فوت ہو گیا، ہم تو اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل متکبر، مغرور، گھمنڈ، کہا کہ نہیں، اب کی بار تو ہم مدینے والوں کا کام ہی تمام کر دیں، اور نہیں تو ہم جائیں گے بدر، وہاں 3 دن قیام کریں گے، وہاں کھائیں گے، وہاں پیئیں گے، شراب پلائیں گے، اپنی باندیوں کو نچوائیں گے، تاکہ سارا جہان ہمارے سفر کی داستانیں یاد رکھے اور ہمارا ایک رعب اور ہمارا دبدبہ دنیا والے پر بیٹھ جائے۔ ابو جہل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ درمیان میں قاصد آیا، حکیم بن حزام، عتبہ کا پیغام لے کر کے ابو جہل کے پاس کہ عتبہ یہ کہتا ہے۔ ابو جہل نے ایک جملہ کہا عتبہ بن ربیعہ کے خلاف کہ عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ عتبہ بن ربیعہ کا ایک لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں تھا، وہ مسلمان تھے، وہ صحابی تھے۔ تو ابو جہل نے تانا دیا کہ عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے، محبت بھر آئی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ چلو واپس چلو۔ وہ قاصد دوبارہ لوٹ کر ادھر آیا، عتبہ سے کہا کہ عتبہ ابو جہل اس طریقے کے جملے کستا ہے۔ عتبہ نے اس سے خراب جملہ کہا کہ ابو جہل کو تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا سونا سوج آیا ہے، اور اس پچھواڑے پر عطر لگانے والے کو اور اس پچھواڑے کے ذریعے سے ہوا نکالنے والے کو اس بات کا علم ہوگا کہ کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے۔ یہ جملہ استعمال کیا اس نے۔ بہرحال ابو جہل مانا نہیں، آگے بڑھتے رہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے۔ مقام بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پڑاؤ کی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک مشورہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتلاؤ کیا؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس جگہ جس جگہ ہم نے پڑاؤ کیا ہے، اس جگہ پڑاؤ ڈالنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا آپ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے، میں نے خود جنگی حکمت عملی کی وجہ سے یہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ آگے چلیں اور بدر کا جو سب سے آخری کنواں ہے اس کنویں پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے، اس کے بعد جتنے کنویں ہیں، اس سے پہلے جتنے کنویں ہیں، ہم سارے کنووں کو بند کر دیں گے، اور اس آخری کنویں سے ہم پانی بھر کر مشکیزیں جمع کر کے اس کنویں کو بھی ہم اوت دیں گے، تاکہ جب جنگ شروع ہو اور کفار مکہ جب پیاسے ہوں، پانی کی تلاش میں نکلیں تو پانی کا نام و نشان نہ ملے اور خود بخود شکست ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اچھی لگی، آپ نے کہا چلو آدھی رات میں نکلیں، پھر آگے بڑھیں اور اس آخری کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زبردست، آپ کو جنگی علم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 قاصد کو آگے روانہ کیا، جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ 2 صحابی گئے، وہاں سے 2 کفار کو پکڑ کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک ہم ہی پوچھ رہے تھے یہ دونوں کون ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم کفار کا جو قافلہ مکے سے نکلا ہے ابو جہل کی نمائندگی میں، ہم اس کے 2 سوار ہیں۔ صحابہ کو یہ لگا کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، اور صحابہ یہ توقع کیا کرتے تھے، امید ابھی بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے ابو سفیان کے قافلے کے ہو اور یہ جھوٹ بول رہے ہوں۔ تو صحابہ نے اسے خوب دیا، دونوں کو بہت مارا۔ تو وہ مجبوری میں آ کر کہنے لگے کہ نہیں 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 نہیں، ہم کفار مکہ کے قافلے سے نہیں ہیں، بلکہ ہم ابو سفیان کی طرف سے آئے۔ تو صحابہ رک گئے، پھر نہیں مارے۔
جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ جب یہ دونوں سچ کہتے ہو تو تم خوب دھوتے ہو، اور جب جھوٹ بولتے ہو تو تم رک جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دونوں نے جب پہلے کہا تھا کہ ہم کفار مکہ کے قافلے سے، تو انہوں نے سچ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا بتاؤ تمہارا پڑاؤ کہاں ہے ڈیرا ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ تھی اتنی دور پر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعداد کا علم ہو رہا ہے کہ سامنے والے لشکر کی تعداد کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ کہا کہ کچھ خاص علم نہیں ہمیں۔ آپ نے پوچھا کہ بتلاؤ ہر دن کتنے اونٹ کھانے کے لیے تم لوگ ذبح کر رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ کبھی ایک دن 9 اونٹ ذبح کیے اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگایا اور کہا کہ کفار کے قافلے میں 950 یا 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 ادھر 1000۔ 313 کی کشتہ حالی کیسی؟ صرف 2 گھوڑ سوار، ایک عبداللہ، ایک زبیر بن عوام اور ایک مقداد بن اسود کندی۔ 313 میں 2 کے پاس گھوڑا، 8 تلواریں، 70 اونٹ اور غالباً 60 کی 30 زرہیں۔ یہ مسلمانوں کے اسلحے کی تعداد تھوڑی۔ ادھر کفار 1000 کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں اور نہ جانے کتنے اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے خیمے میں آئے اور یہ جمعہ کی رات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و گزار ہوئے، نمازیں پڑھی، دعا کری، اور دعا میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا، ان تہلک بہذہ العصابۃ اليوم لم تعبد، ان تہلک بہذہ العصابۃ اليوم لم تعبد، کہ اے اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا جتھا اگر ناکام ہوا تو یاد رکھنا کل مستقبل میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ۔ حقیقت یہی ہے، اگر اس وقت صحابہ نہ نکلے ہوتے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اپنا ایمان ایسا نہ بنایا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، تو آج ہم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ اسی دعا کا اثر ہے کہ ہم مسلمان بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رات روتے رہے۔ دوسرا دن جنگ کا دن ہوا، دونوں قافلے آمنے سامنے، صفیں لگنا شروع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہیں پہن کر اور آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، آپ اترے اور صحابہ سے جنگ کی صفیں لگانا شروع کیا۔ تو ایک صحابی تھے جو تھوڑا بطین تھے، ان کا پیٹ بڑا تھا، وہ صف میں کھڑے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے امام صاحب زیادہ آ گیا، پیٹ وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے ذریعے سے ان کے پیٹ پر اس طریقے سے اشارہ کیا کہ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی۔ ماحول دیکھو کیسا ہے، جنگ کے میدان میں کسی کو علم نہیں ہے کون بچے گا کون جیے گا۔ ظاہری اعتبار سے تو تعداد ان کی زیادہ، ظاہری اعتبار سے تو اسلحہ ان کے پاس، عملی اعتبار سے ہمارے پاس کیا ہے؟ حالات اتنی سنگین ہے کہ اپنی نفس پر کسی کو قابو نہیں، کچھ خواب و خیال نہیں آگے کیا ہونے والا۔ ایسے موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی۔ کہا میرے صحابی جو میں نے تم کو تکلیف دی اس کا بدلہ لے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ننگے بدن پر تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی آپ کے ننگے بدن پر تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ زرہیں اتارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہاں کھول کر کھڑے ہوئے، کہا کہ لو بدلہ لے۔ کیوں کہا؟ یہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے وہی حقوق العباد کی بھی ادائیگی ضروری ہے۔ ساری صورتحال چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بدن کو ننگا کر کے اور دنیا ہی میں بدلہ لے لینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہیں پر بدلہ لے لیں ورنہ میں کل آخرت میں بدلہ نہیں دے پاؤں گا. اور صحابی جب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ظاہر ہوا تو فوراً گلے لگ گئے اور آپ کے پیٹ کو چومنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آخری ملاقات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے جسم سے میرا ننگا بدن مل جائے. یہ تھے اللہ کا حق ادا کرنے والے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بندے. ہم لوگوں نے کیا کیا اللہ کے لیے؟ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی کے لیے کیا کیا؟ ہم نے داڑیاں منڈوائی. اگر ظاہر ہو جائے اللہ کے نبی کی حیثیت حقیقت تو حقیقت ہم نے اللہ کے نبی کے سینے پر آڑے چلوائے، اللہ کے نبی کے گردنوں پر ہم نے چاقو چلوائے. اور وہ صحابی دیکھو موت دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، چاہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا، لیکن حالات ہیں چھوڑنا تو پڑے. لیکن آتے ہیں اپنی اللہ کے نبی سے میرا جسم تو مل جائے تاکہ موت بھی پھر اس کا مزہ بھی اور اس کا دکھ بھی کم لگے. جنگ شروع ہوئی. سب سے پہلے جنگ کی ابتدا کرنے والا اسود عبد الاسعد مخزومی، یہ خبیث کفار کے لشکر سے نکلا للکارتا ہوا اور اللہ کی قسم کھاتا ہوا کہ میں جاؤں گا محمد کے لشکر میں جو کنواں ہے اس کنویں سے پانی پیوں گا، نہیں پانی پیتا مر گیا تو وہیں رہ جاؤں گا، لوٹ کر لیا ہوا. وہ نکلا، کنویں کے قریب پہنچنا ہی تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. ایک وار میں تو اس کا پیر پنڈلی سلگ کر دیا، گر پڑا پیٹ کے بل. اس طرح گرا کہ اس کے پیر سے خون کے پھوارے پھوٹنے لگے اور اتفاق سے ان خون کے فواروں کا رخ اس کے قافلے والوں کی طرف تھا. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تم بھی بچنے والے نہیں ہیں. اب چونکہ قسم کھائی تھی، متکبر تھا، گھمنڈ تھا کفروں کا، تو گھسیٹتا ہوا وہ کنویں کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اپنی قسم پوری کر لو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ڈینگے مارنے والا پہلے دم توڑ دیا. جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچا، جیسے حمزہ دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کری، کنویں میں گر پڑا. یہ جنگ بدر کی لڑائی کی ابتدا ہوئی. جب یہ صورتحال ہوئی تو وہ جوش میں آئے کفار مکہ اور 3 سردار بیک وقت نکلے مبارزت کے لیے. پہلے جب جنگ ہوا کرتی تھی تو ڈائریکٹ نہیں کہ بھائی ادھر سے چلو رہے ادھر سے بولے چلو رہے اور پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، یہ طرز نہیں تھا. پہلے یہ تھا کہ تم بھی ادھر سے تمہاری طاقت کا مظاہرہ کرو کچھ نوجوان کی شکلوں میں، ہم بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے چند لوگوں کے ذریعے. کفار سے نکلے 3 لوگ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ 3 نکلے، 3 سردار، عتبہ شیبہ ولید. جب یہ 3 نکلے تو للکارنے لگے اسلام کو، اللہ کو، اس کے رسول کو، دین کو، مسلمانوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں سے 3 صحابی کھڑے ہوئے، معوذ، افرا اور غالباً ایک کا نام میں بھول رہا ہوں. 3 صحابی کھڑے ہوئے، آمنا سامنا ہوا. تو عتبہ نے کہا من انتم، تم کون ہو؟ صحابہ میں سے کہا کہ ہم انصاری ہیں، مدینہ سے ہیں. عتبہ نے کہا کہ ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم شریف لوگ تم جاؤ، انتم الکرام، تم شریف لوگ تم جاؤ. اور اعلان کیا یا محمد اخرج اکفاءنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو آپ نے بھیج دیا، ہماری ٹکر کے لوگ کر بھیجو، جو ہمارے برابر کے ایسے لوگوں کو بھیجو، مدینے والوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں. اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ بھیجو ایسے لڑنے والے جو ہمارا مقابلہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے اہل بیت کے علاوہ اور بھی ایسے طاقتور صحابی تھے جنہیں اللہ کے نبی بھیج سکتے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا قدم بڑھا کر اپنے اہل بیت کو آگے کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ عبد المطلب اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن حارث اٹھو۔ یہ اہل بیت میں سے تینوں کھڑے ہوئے اور تینوں مبارزت کے لیے آمنے سامنے۔ پھر اس عتبہ نے کہا من انتم، اب چونکہ خول ڈالے ہوئے تھے چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو عتبہ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے، کہ ہم مکہ والے۔ کہا کہ ہاں نعم ہاؤنا اکفاؤنا، کہ ہاں اب ملے برابر سرابر، اب مزہ آئے گا، اب برابر کی جنگ ہوگی۔ اب حضرت حمزہ کے ذمے شیبہ آیا اور حضرت علی کے ذمے ولید آیا اور حضرت عبیدہ کے ذمے عتبہ آیا۔ اب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں پچھاڑ دیا۔ مسئلہ رہا حضرت عبید بن حارث کا، ان کے درمیان جنگ کے مقابلہ ہوا، دونوں کو زخم آئے، لیکن جب دیکھیں کہ وہ کفار بھاری پڑ رہا ہے تو حضرت حمزہ اور حضرت علی نے مل کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اب اسی درمیان حضرت عبیدہ کا پیر بھی زخمی ہوا، کٹ گیا تھا غالباً، ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں شہید ہوں یا نہیں ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہاں بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو، آخرت میں بھی گواہی دوں گی تم شہید ہو۔ پھر 2 یا 3 دن کے بعد ان کا انتقال۔ یہ ابتدا ہوئی، اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے اور مسلسل اللہ کے نبی دعا کرتے رہے۔ پھر جب ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہوا کا جھونکا آیا، ان جھونکوں میں کبھی اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا، کبھی 3000 فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے گردنیں یوں کی، وہاں تک پہنچنے سے پہلے تو دھڑ الگ ہو گیا۔ کتنے صحابہ کا بیان ہے، آپ حدیث پڑھ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، جب غیبی مدد آئی اسلام باقی رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والوں نے اس جنگ کو